Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, subject coordinator of Pakistan Studies in American Lifestyle School. Today students we are going to discuss a new topic of grade 9th. Our topic is economic development, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माशी तरक्की. Okay, students, this topic is given on page number 118 on your books. First of all, we'll discuss कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मुआशी तरक्की कहते किसको है, मुआशी तरक्की से क्या मुराद है. द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस्ड इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना मुआशी तरक्की कहलाता है. दिस इज द डेफिनेशन. ये तारीफ है जो बिल्कुल स्टार्ट में पहली 2 लाइन्स के अंदर आपकी बुक्स के अंदर लिखी हुई है इस टॉपिक में, पेज नंबर 118 के ऊपर. अब इकोनॉमी या इकोनॉमिक टर्म जो है उर्दू में, जिसको मईशत या मुआशी या इस तरह की टर्म्स जो हैं, हम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रुपया पैसा. तो अगर कोई मुल्क गरीब है, उसकी मईशत जो है वो पसमानदा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा उनके पास रुपया पैसा नहीं है, और वो डेवलप होते हैं एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ, वो अपनी इकोनॉमी को, मईशत को बेहतर बना लेते हैं, उनके पास जो है वो मनी या रुपया पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाता, तो हम ये कहेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, गरीब से अमीर की तरफ का सफ़र. ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स एज यू नो कि हमने एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर याद करनी होती है. इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक्स के ऊपर और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये. अब हम चूंकि अयूब खान के एरा को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके हवाले से अयूब खान की गवर्नमेंट के अंदर अयूब खान ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, वर्ल्ड बैंक का एक इकोनॉमिस्ट था मोहम्मद शुएब, उसको वजीर ख़जाना बनाया गया. नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों की बुक्स में इस टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ में बिल्कुल फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, उर्दू मीडियम की बुक्स के अंदर और इंग्लिश मीडियम की बुक्स के अंदर ये सेकंड लाइन के अंदर जो है वो पॉइंट गिवन है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर. अब बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, मोहम्मद शुएब इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी विच कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी मुल्क की दरामदात और बरामदात के ऊपर काबू पाया गया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया, इंपोर्ट्स को कम किया गया. और ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क को भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, और अगर दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में कोई चीज़ लाई जाए तो उसको हम इंपोर्ट या दरामद कहते हैं. तो इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया उसने, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया, ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट हुई, डिफरेंट न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस इशू हुए, नई सनतें बनी सनती लाइसेंस मिलने की वजह से, और मुल्क के अंदर पैदावार ज़्यादा होना शुरू हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई. इसी दौरान में ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान 2 5-year प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. फर्स्टली सेकेंड 5-year इकोनॉमिक प्लान जो कि था 1965 तक, 1960 से स्टार्ट करके, और फिर थर्ड 5-year प्लान था 1965 से 70. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टार्ट के अंदर, ये जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को मार्क भी करवाई बुक्स के ऊपर. फिर उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, अयूब खान की दौरे हुकूमत में वजीर ख़जाना कौन था. देन ये जो 5-year प्लान्स हैं इनकी ड्यूरेशंस, सेकंड 5-year प्लान की ड्यूरेशन क्या थी और थर्ड 5-year प्लान की ड्यूरेशन क्या थी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं. अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड 5-year इकोनॉमिक प्लान. अब इसकी ड्यूरेशन जैसे आप लोग मार्क कर चुके हैं 1960 से 1965 तक का था. सेकेंड 5-year प्लान में डिफरेंट टारगेट्स सेट किए गए थे कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर कितनी डेवलपमेंट करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन अचीव की जाएगी. तो उस प्लान को, उसके उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एस्टिमेट किया गया था कि राउंड अबाउट 23 बिलियन रुपीस जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे. एस्टिमेटेड अमाउंट ये थी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तखमीना, यानी कि अंदाज़ा लगाया गया था.
یہ آپ لوگوں کی بکس کے اندر پیج نمبر 119 کے اوپر اردو میڈیم کی بکس میں سیکنڈ پیراگراف کے اندر یہ پوائنٹ ایکسپلین کیا گیا، اور انگلش میڈیم کی بکس میں پیج نمبر 119 کے اوپر تھرڈ پیراگراف ہے. سیکنڈ 5 ایئر پلان کے اندر سیکنڈ بنتا ہے، ویسے پیج کے اوپر تھرڈ پیراگراف ہے. 23 بلین روپیز ور ایسٹیمیٹڈ، جس میں پھر آگے ڈسٹریبیوشن اس طرح سے تھی کہ پبلک سیکٹر کے لیے 12.4 بلین، سیمی پبلک سیکٹر کے لیے 3.8 بلین اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے 6.8 بلین روپیز. یہ اس طرح سے ڈسٹریبیوشنز تھیں کہ جو سرکاری محکمے ہیں، سرکاری شعبہ جو ہے، اس میں جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے 12 ارب 40 کروڑ روپے درکار ہوں گے. جو سیمی پبلک سیکٹر یا نیم سرکاری شعبہ ہے اس کے لیے 3 ارب 80 کروڑ اور نجی شعبہ کے لیے 6 ارب 80 کروڑ روپے. اب اس میں سے جو ایکچوئل امپورٹنٹ فگر ہے وہ یہ ہے کہ کل تخمینہ یا کل حجم کتنا تھا دوسرے منصوبے کا، وہ ہے 23 بلین. اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اپنی بکس کے اوپر اس کو مارک بھی کر لیجئے. اب اس میں سیکنڈ 5 ایئر پلان میں کیا ٹارگٹس تھے اور کیا ان کے پھر ریزلٹس نکلے، اب نیکسٹ وہ چیز ہے. لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دو ٹرمز ہیں جو ان 5 ایئر پلانز میں یوز ہوں گی، آپ کی بکس کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن ان ٹرمز کا میننگ یا ان کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ایک ہے نیشنل انکم، جو کہ آپ کو فرسٹ پوائنٹ میں بالکل سٹارٹ میں لکھا ہوا ورڈ نظر آ رہا ہوگا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں قومی آمدنی. ان سمپل ورڈز وی کین سے ٹوٹل انکم آف اے کنٹری ان 1 ایئر از نون ایز نیشنل انکم. کسی بھی ملک کی یا کسی بھی قوم کی ایک سال کی کل آمدنی کو قومی آمدنی کہا جاتا. پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کے اندر ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے فی کس آمدنی، جس کو انگلش میں پر کیپٹا انکم یا پر پرسن انکم کہا جاتا. یہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج انکم آف 1 پرسن، ایک شخص کی اوسط آمدنی. کسی بھی ملک کی نیشنل انکم کو یا قومی آمدنی کو اگر ٹوٹل پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو وہ ہمارے پاس پر پرسن انکم یا پر کیپٹا انکم آ جائے گی. تو اب اگر ہم اس کی ویلیوز کو دیکھیں تو یہ ٹیبل آپ کو سامنے ایک نظر آ رہا ہے، جس میں ٹارگٹس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریزلٹس تھے آفٹر 5 ایئرس دونوں چیزیں مینشن کی گئی. یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی نیشنل انکم کو 5 ایئرس کے اندر اندر 24% تک انکریز کریں گے، جو کہ 30% انکریز ہوئی تھی آفٹر 5 ایئرس، یعنی ٹارگٹ سے زیادہ ویلیو اچیو کی گئی تھی. اسی طرح سے پر کیپٹا انکم یا فی کس آمدنی، اس کا ٹارگٹ تھا کہ ہم 10% انکریز کریں گے. امپلائمنٹ کے حوالے سے پوائنٹ یہ ایڈ کیا گیا تھا کہ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا. پھر زراعت کے حوالے سے نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ ایگریکلچر میں 14% انکریز ہوگا. نیکسٹ 2 پوائنٹس ہیں انڈسٹری کے حوالے سے، اور انڈسٹری کو 2 سیکٹرز میں بیسیکلی ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. جو لارج اور میڈیم انڈسٹریز تھیں ان کے لیے یہ ٹارگٹ تھا کہ ان میں ہم 14% انکریز کریں گے. چھوٹی جو صنعتیں تھیں یا گھریلو صنعتیں جن کو ہم کاٹیج انڈسٹری بھی کہتے ہیں اس کے لیے 25% کا ٹارگٹ تھا، اور ایکسپورٹس کے لیے ٹارگٹ تھا کہ ہم 3% اینول انکریز کریں گے، یعنی 3% سالانہ. تو اس کو آپ 3% بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور اوور آل کیومولیٹو ویلیو بھی مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ 5 ایئر پلان تھا تو اس کو آپ 15% بھی لکھ سکتے ہیں جنرلی. ٹارگٹس کے حوالے سے نیشنل انکم کا جیسے میں نے مینشن کر دیا کہ 30% انکریز ہوا، جو کہ ایکچوئل ٹارگٹ سے زیادہ تھا. پر کیپٹا انکم اور امپلائمنٹ کے جو ریزلٹس ہیں یہ آپ کی بک کے اندر گیون نہیں ہیں، لیکن جنرلی میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں کہ پر کیپٹا انکم 15% انکریز ہوئی، جو کہ ٹارگٹ سے 5% زیادہ تھی. امپلائمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا یہ اچیو نہیں ہو سکا تھا، اور 2.5 ملین کی بجائے جسٹ 2 ملین تک پہنچا تھا. اس کے بعد ایگریکلچر 14% ٹارگٹ تھا، 15% انکریز ہوا. انڈسٹری میں 40% ٹوٹل انکریز آیا. جو اس کی سپلٹ ویلیوز ہیں اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو 14% اور 25% یہ ٹارگٹس سیٹ کیے گئے تھے، یعنی جو ٹارگٹ تھا اس کے مقابلے میں جو ریزلٹ ہے وہ زیادہ ہے، 40% اچیو ہوا تھا. اور اسی طرح سے ایکسپورٹس میں 7% اینول انکریز ہوا تھا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریزلٹس ہیں یہ ٹارگٹس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ 5 ایئر اکنامک پلان واز دا موسٹ سکسیسفل پلان ان دا ہسٹری آف پاکستان.
پاکستان کی اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب منصوبہ تھا یہ. اب تک پاکستان میں 8 5 ایئر پلانز آئے ہیں. آپ کی بک میں جسٹ 2 ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس لیکچر میں, لیکن 8 پلانز میں سے موسٹ سکسیسفل پلان واز سیکنڈ 5 ایئر پلان. اور کیوں موسٹ سکسیسفل تھا وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ایکچوئل ٹارگٹس تھے ان کے مقابلے میں ریزلٹس جو ہیں وہ کافی ہائی اچیو کر لیے گئے تھے. اب نیکسٹ ہے تھرڈ 5 ایئر پلان. سب سے پہلے ڈیوریشن جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ واز فرام 1965 ٹو 1970 ایگزیکٹ. 65 میں سٹارٹ ہوا تھا, 70 میں اینڈ ہوا تھا. سیم گورنمنٹ تھی ایوب خان کی, سیم پلان, سیم پالیسیز. اس کے لیے جو ایسٹیمیٹڈ ویلیوز تھیں آپ لوگوں کی بکس کے اندر یہ ہے پیج نمبر 120 کے اوپر. ایسٹیمیٹڈ ویلیو تھی 52 بلین, اور 52 ارب کا یہ جو کل تخمینہ تھا اس میں سے سرکاری شعبے کے لیے 30 ارب رکھے گئے تھے اور نجی شعبے کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے 22 ارب رکھے گئے تھے. اس میں جو ٹارگٹس تھے ان کو اگر ہم پہلے نمبر پر دیکھیں تو پہلا یہاں پر آپ کی بکس میں پوائنٹ مینشن کیا ہوا ہے ملک کی ترقی, جس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جی ڈی پی. انگلش میں جی ڈی پی کہتے ہیں, فل فارم اس کی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اور اردو میں اس کو جی ڈی پی بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کی فل فارم ہے خام قومی پیداوار. یہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے ود ان دا جیوگرافیکل باؤنڈریز آف دیٹ کنٹری, یعنی اس ملک کے اندر ایک سال کی کل پیداوار, اس کو جی ڈی پی یا خام قومی پیداوار کہا جاتا ہے. تو یہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ ہم اپنے جی ڈی پی کو 37% انکریز کریں گے, فی کس آمدنی یا پر کیپٹا انکم کو 20% انکریز کیا جائے گا, 5.5 ملین یعنی 55 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا. ایگریکلچر میں, زراعت کے اندر, زرعی شعبے میں 5% سالانہ اضافہ کیا جائے گا. صنعت کے اندر 13% اینول, 13% سالانہ اضافہ کیا جائے گا, اور ایکسپورٹس کو 9.5% تک انکریز کیا جائے گا. یہ مین اس کے ٹارگٹس تھے جو کہ سیٹ کیے گئے تھے. ریزلٹس کی اگر بات کی جائے تو آپ کی بکس میں جسٹ 3 پوائنٹس کے اندر اس کے ریزلٹس گیون ہے. فرسٹ ون ہے جو آپ کی بکس کے اندر گیون ہے, دیٹ از ایکسپورٹس, جو کہ یہاں پر لاسٹ میں آ رہا ہے. اس میں 7% انکریز ہوا تھا, جو کہ سیم تھا جو سیکنڈ پلان کے اندر بھی تھا. سیکنڈ پلان میں بھی 7% انکریز ہوا, تھرڈ کے اندر بھی اتنا ہی تھا, کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوئی اس کے اندر. جبکہ انڈسٹری کے اندر, جو کہ سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کی بکس میں, انڈسٹری میں 9% اینول انکریز ہوا. ٹارگٹ تھا 13% اینول انکریز, لیکن ایکچوئل ہوا جسٹ 9%. ایگریکلچر میں ٹارگٹ تھا 5% اینول, 5% سالانہ, یعنی 5 سال کا اگر کہا جائے تو 25%, لیکن ایکچوئل ریزلٹ آیا 4.5% اینول, یعنی ایک سال میں 5% کی بجائے 4.5% اضافہ ہوا, اور 5 سالوں میں 22.5%. تو اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ سیکنڈ 5 ایئر پلان اور تھرڈ 5 ایئر پلان سیم گورنمنٹ کے اندر آئے تھے, ایوب خان کی گورنمنٹ تھی, سملر پالیسیز تھیں, لیکن سیکنڈ پلان موسٹ سکسیسفل تھا, ٹارگٹس سے زیادہ ریزلٹس اچیو ہوئے تھے. تھرڈ پلان میں ٹارگٹس میٹ اپ ہی نہیں ہوئے, کسی بھی جگہ کے اوپر ٹارگٹ سے کم جو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈفرینس آیا اس کی ریزن کیا تھی, تھرڈ 5 ایئر پلان فیل کیوں ہوا؟ اس کو اگر ہم دیکھیں تو فیلئر کی 3 میجر کازز ہیں, جو اگین آپ لوگوں کی بکس کے اندر لاسٹ پیراگراف میں مینشن ہے, پیج نمبر 120 کے اوپر, دونوں بکس میں, اردو میڈیم میں بھی اور انگلش میڈیم میں بھی. 3 میجر کازز ہیں. ایک تو یہ کہ تھرڈ 5 ایئر پلان میں سٹارٹ کے اندر ہی فرسٹ 2 ایئرز جو تھے 65 ٹو 67, اس میں قدرتی طور پر بارشیں بہت کم ہوئی تھیں اور ایک ڈراٹ لائک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, خشکی, قحط سالی پیدا ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ایگریکلچر بہت زیادہ افیکٹ ہوا. پھر 65 میں انڈو پاک وار سٹارٹ ہو گئی, جو کہ ہم اس سے پہلے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیفنس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپنسز جو ہیں وہ چلے گئے, اور جو اماؤنٹ ریزرو کی گئی تھی فار 5 ایئر پلان وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ ہو گئی.
اور انہی سچویشنز کی وجہ سے فورن ایڈ کے اندر بھی ڈکریز آیا، 27% ڈکریز آیا اس میں فورن ایڈ کے اندر. یہ میجر کازز تھیں جس کی وجہ سے تھرڈ 5 ایئر پلان فیل ہوا. اب اس میں سے اسٹوڈنٹس جو 5 ایئر پلانز ہیں ان میں 5 ایئر پلانز کے ٹارگٹس اور ریزلٹس یہ شارٹ کویسچنس کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی بک میں ایکسرسائز کے اندر بھی یہ شارٹ کویسچنس گیون ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں شارٹ کویسچن نمبر 4 بک کے اوپر وہ یہی ہے، دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف کیا تھے، ٹارگٹس آف سیکنڈ 5 ایئر پلان. اسی طرح سے لاسٹ شارٹ کویسچن دیکھیں تو اس میں تھرڈ 5 ایئر پلان کے ٹارگٹس پوچھے گئے. تو یہ ٹارگٹس شارٹ کویسچنس میں پوچھے جاتے ہیں. اسی طرح سے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی شارٹ کویسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں. اینی 4 اینی 3 اینی 5 ٹارگٹس اور ریزلٹس یہ اس طرح سے شارٹ کویسچنس پوچھے جا سکتے ہیں. اور یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ تیسرے 5 سالہ منصوبے کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں، یہ بھی ایز شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو دیٹس اٹ، ہمارا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ یو پیپل ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. ڈونٹ forget to like the video, and at the end I would like to suggest stay home and stay safe in this crucial and pandemic situation, and don't forget to like the video. Thank you very much.